ओ हाँ, फादर डेसमंड से इस बारे में बात हो सकती है, फिलिया ने कहा, और फिर जल्दी से उसने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ग्रैंड चर्च। राब्ता कायम होते ही एक नर्म सी आवाज़ सुनाई दी। फादर डेसमंड से बात कराएं, मैं फिलिया बोल रही हूँ, फिलिया ने कहा। होल्ड ऑन करें मिस फिलिया, दूसरी तरफ से कहा गया, और फिलिया ने इस बात में सर हिला दिया। उसे ख्याल आ गया कि यहाँ की ग्रैंड चर्च का बूढ़ा फादर डेसमंड इससे बेहद मोहब्बत करता था। वो अक्सर उससे कहा करता था कि वो अच्छी रूह है, इसलिए उसे अपना वक्त इबादत में खर्च किया करे। लेकिन जाहिर है वो नौजवान थी, उसके जज्बे थे, तमन्नाएं थी। अब वो फादर डेसमंड के कहने पर दुनिया त्याग कर नन तो बन ना सकती थी, इसलिए वो बस सर हिलाकर रह जाती थी। हेलो, डेसमंड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ी मगर कपकपाती हुई सी नर्म आवाज़ सुनाई दी। फादर, मैं फिलिया बोल रही हूँ। मैं आपसे एक खास मसले पर बात करने के लिए फौरी तौर पर मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वक्त देंगे? फिलिया ने बेचैन से लहजे में कहा। तुम नेक रूह हो फिलिया, मेरे दरवाजे तो गुनाहगार शख्स के लिए भी हर वक्त खुले रहते हैं, तुम्हें कैसे इनकार किया जा सकता है? बेहद शुक्रिया फादर, मैं अभी आ रही हूँ, फिलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठी और तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद उसकी कार उसकी रिहायशगाह से निकलकर आबादी से कुछ फासले पर वाक़या ग्रैंड चर्च की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। फादर डेसमंड और चर्च के दूसरे अमले की रिहायशगाहें चर्च के साथ ही बनी हुई थीं। फिलिया ने कार रिहायशी इलाके में जाकर रोकी, और फिर जैसे ही वो नीचे उतरी, एक नौजवान तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। आइए मिस फिलिया, फादर आपके मुंतज़िर हैं। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया मार्टन। फिलिया ने उस नौजवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये आबादी चूँकि छोटी सी थी, इसलिए सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। चंद लम्हों बाद फिलिया फादर डेसमंड के खास कमरे में पहुंच गई। फादर डेसमंड को गाउन पहने और सर पर मखसूस अंदाज की टोपी रखे एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। बैठो फिलिया, हैरियत है? कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बेचैन नजर आ रही हो, फादर डेसमंड ने रस्मी सलाम दुआ के बाद कहा। हाँ फादर, मैं वाकई बेहद बेचैन और मुस्तरिब हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ ताकि आप मेरी रहनुमाई करें, फिलिया ने जवाब दिया। बताओ क्या बात है, खुलकर बात करो, फादर डेसमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिलिया से अपने वालिद और वालिदा के बारे में बताने के बाद वो तफसील बताई जब इमरान अपने साथियों के साथ उससे टकराया, और फिर वहाँ से लेकर उसने उस लम्हे तक जब वो इमरान और उसके साथी से अलहदा हुई थी, पूरी तफसील बता दी। एक एक लफ्ज़ बता दिया। फादर डेसमंड के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर बेहद संजीदगी तारी हो गई। शुक्र है कि तुम उस शैतानी चक्कर से निकल आ गई हो फिलिया, फिर अब क्या बेचैनी है? फादर डेसमंड ने संजीदा लहजे में कहा। मैं प्रोफेसर से अपनी माँ का इंतकाम लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, फिलिया ने कहा। बेटी, अगर प्रोफेसर अल्बर्ट वाकई शैतान का नायब है और इंतहाई खौफनाक शैतानी ताकतों का हामिल है, तो तुम्हें उसके मुकाबले लाने का ख्याल दिल से निकालना होगा। अपने इंतकाम को कुदरत पर छोड़ दो, वो खुद उससे इंतकाम ले लेगी, फादर डेसमंड ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन वो इमरान और उसके साथी तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती, फिलिया ने जवाब दिया। मुझे उनके बारे में मालूम नहीं कि वो कौन है और क्यों प्रोफेसर के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनकी इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन तुम्हारे मुतालिक मैं जानता हूँ, तुम एक सीधी सादी शरीफ लड़की हो, तुम्हारे अंदर एक नेक रूह है। तुम्हें कुदरत ने एक खसूसी इनाम से नवाजा है कि तुम्हारे गिर्द शैतान के खिलाफ एक कुदरती दफाई हसार मौजूद है। ये शायद कुदरत ने तुम्हें उस प्रोफेसर की शैतानियत से बचाने के लिए अता किया और तुम बच गई, लेकिन अगर तुम उसके मुकाबले आईं तो फिर इसमें तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, फादर डेसमंड ने उसे इंतहाई शफीक लहजे में समझाते हुए कहा। हसार? क्या मतलब फादर, कैसा हसार? फिलिया ने चौंक कर पूछा। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनकी मदद से मैं तुम पर इस हसार की नोयत वाजे कर सकूं। बहरहाल इतना बताए देता हूँ कि शैतानी ताकतें तुम्हारे करीब आने से भी घबराती हैं और तुम पर अपनी किसी ताकत को इस्तेमाल करने से भी हिचकिचाती हैं, फादर ने जवाब दिया। अगर ऐसा है फादर, तो क्या इस हसार को प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? फिलिया ने जवाब दिया। नहीं, इसके लिए ये मामूली हैसियत रखता है, फादर डेसमंड ने जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि मैं वाकई अपनी प्यारी मम्मी की मौत का इंतकाम नहीं ले सकती, फिलिया ने मायूस होते हुए कहा। देखो फिलिया, इंतकाम एक हैवानी जज्बा है, तुम नेक रूह हो, अपने आप को इबादत के लिए वक्फ कर दो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, फादर डेसमंड ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है फादर, अब इजाज़त, आपका वक्त लिया, फिलिया ने एक तवील सांस लेकर कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए खसूसी दुआ करूंगा मेरी बच्ची,
فادر ڈیسمنڈ نے کہا تو فلیا ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک بار پھر اپنی رہائش گاہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ گو فادر نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے بے چینی فادر ڈیسمنڈ سے ملنے کے بعد کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ کار کو گیراج میں روک کر وہ نیچے اتری اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فلیا تیزی سے فون کی طرف بڑھ گئی۔ یس فلیا بول رہی ہوں، فلیا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ فیکٹری سے کسی کا فون ہوگا۔ پروفیسر البرٹ، بیبی میں پروفیسر البرٹ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے پروفیسر البرٹ کی آواز سنائی دی تو فلیا کا دل بے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ پروفیسر کو اپنی شیطانی طاقت سے یہ علم ہو گیا ہوگا کہ وہ اس سے انتقام لینا چاہتی ہے، اس لیے اب وہ اسے دھمکائے گا۔ جی ڈیڈی آپ، فلیا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے فون پر اس قدر بوکھلا کیوں گئی ہو؟ تم نے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا اور اپنا فون نمبر مجھے دیا تھا۔ پروفیسر کی نرم آواز سنائی دی۔ بس اچانک آپ کی آواز سن کر بوکھلا گئی۔ مجھے دراصل تصور بھی نہ تھا کہ آپ مجھے فون کریں گے، فلیا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیبی، یہ عمران جس نے تمہارے دل میں شک کا بیج بویا ہے، انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا دوسرا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو کہ میرے پاس جہاں یونائٹڈ کامن آ جاؤ، میں تمہیں تمہاری والدہ کی بیماری کے سلسلے میں تمام کاغذات بھی دکھا دوں گا اور تمہیں ان ڈاکٹروں سے بھی ملوا دوں گا جنہوں نے اس کا علاج کیا ہے۔ عمران کا کیا ہوا؟ کیا وہ بھی زندہ ہے؟ فلیا نے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار پوچھ لیا۔ پتہ نہیں بیبی، میں نے ایک قدیم زیور حاصل کرنا تھا تاکہ اس پر ریسرچ کر سکوں، چونکہ اس زیور کی آثار قدیمہ میں بے حد اہمیت تھی اور اس کے بدلے اس عمران کو کروڑوں اربوں ڈالرز مل سکتے تھے۔ وہ آدمی لالچی طبیعت کا ہے، اس لیے اس نے اسے حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور میرا مخالف بن گیا، لیکن وہ زیور بہرحال میں نے حاصل کر لیا۔ اب وہ عمران کیا کرتا پھر رہا ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ او تو یہ بات تھی، لیکن ایک شیطانی قوت دھاکلا تو اس سے ٹکرائی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ وہ آپ کی قوت ہے اور آپ شیطان کے نائب ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اصل میں یہ قوت اس زیور کی متی تھی، کیونکہ یہ زیور کسی قدیم پجاری کی ملکیت رہا ہے، اس لیے وہ اس عمران کے خلاف کام کر رہی تھی تاکہ اسے اس کے حصول سے روک سکیں۔ لیکن ڈیڈی، پھر تو آپ ان قوتوں نے آپ کے خلاف بھی کام کیا ہوگا، آپ نے اسے کیسے حاصل کر لیا؟ فلیا نے کہا تو دوسری طرف پروفیسر بے اختیار ہنس پڑا۔ میری اور ان کی نیت میں فرق تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میری نیت اس زیور پر صرف ریسرچ کی تھی، مجھے اس سے کوئی لالچ یا طمع نہ تھا، جبکہ اس عمران کی نیت میں کھوٹ تھا، اس لیے وہ طاقتیں اس کے خلاف لڑتی رہیں اور انہوں نے زیور حاصل ہی نہ کرنے دیا، جبکہ میں نے اسے آسانی سے حاصل کر لیا، پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو یہ بات تھی، ٹھیک ہے ڈیڈی، میرا ذہن آپ کی طرف سے صاف ہو گیا، فلیا نے جواب دیا۔ بے حد شکریہ بیبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ کر رہو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہاری ماں سے شدید محبت کرتا تھا۔ اب وہ مجھے اکثر یاد آتی ہے۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں تمہارا خیال نہ آیا تھا، لیکن جب تم نے مجھے فون کیا تو اب مجھے تمہارا خیال اکثر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا میرا براہ راست کوئی رشتہ نہیں، لیکن بہرحال تمہاری والدہ کے لحاظ سے رشتہ تو بنتا ہے۔ میں نے اپنے وکیل کو اپنی وصیت بھی لکھوا دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام وسیع جائیداد کی مالک تم ہوگی۔ ویسے بھی میرے پاس خاص معقول نقد رقم موجود ہے جو کروڑوں ڈالر میں ہے اور جس کا میرے پاس کوئی مصرف نہیں، کیونکہ میں تو اپنی ریسرچ میں مگن رہتا ہوں۔ اس لیے تم اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر مجھے لکھوا دو، میں یہ ساری دولت تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دوں۔ چونکہ تم نوجوان ہو، اس لیے اس سے اپنی زندگی کو خوبصورت اور آرام دہ بنا سکو گی۔ ویسے اگر تم کہو تو میں تمہیں یہاں آنے کے لیے جہاز کا ٹکٹ وغیرہ ارسال کرا دوں، پروفیسر نے کہا تو فلیا کا دل کروڑوں ڈالر کی رقم کا سن کر بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ تھینک یو ڈیڈی، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں، پھر وہاں خود یہ رقم بھی لے لوں گی، کیونکہ میں اسے یہاں ٹرانسفر نہیں کرانا چاہتی۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں اتنی دولت کے ٹرانسفر ہونے کے بعد میری جان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، فلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم وہاں سے نوکری چھوڑ کر مستقل ہی میرے پاس آ جاؤ، پروفیسر نے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، میں اس بارے میں غور کروں گی، فلیا نے جواب دیا۔ تو پھر کل وہاں سے روانہ ہو جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا، دوسری طرف سے اس بار قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا گیا۔ اوکے ڈیڈی، میں کل یہاں سے روانہ ہو جاؤں گی، فلیا نے بے اختیار کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ تو فلیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا پروفیسر سچ کہہ رہا ہے، عمران غلط آدمی ہے، یا عمران سچ کہہ رہا ہے اور پروفیسر غلط آدمی ہے؟ فلیا نے کرسی پر بے اختیار گرتے ہوئے کہا۔ اس کا ذہن واقعی پریشان سا ہو گیا تھا۔ مجھے بہرحال وہاں جانا چاہیے اور خود پروفیسر کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لینا چاہیے، تبھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ فلیا نے چند لمحوں بعد فیصلہ کیا اور فیصلے
فیصلے کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ یس مس۔ ملازم نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، جاگر، میں کل یونائیٹڈ کامن جانا چاہتی ہوں، تم قریبی شہر جا کر میرے لیے ٹکٹ کا بندوبست کراؤ۔ رقم میرے سیف سے لے لو، فلیا نے اپنے بوڑھے ملازم سے کہا۔ کتنے دنوں کے لیے آپ جا رہی ہیں؟ جاگر نے چونک کر پوچھا۔ فی الحال تو کچھ دنوں کے لیے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ فلیا نے چونک کر کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی اپنے بچوں سے مل آؤں۔ جاگر نے کہا۔ او ہاں، ضرور ضرور، فلیا نے جواب دیا تو جاگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس چلا گیا۔ فلیا کرسی سے اٹھی اور اس نے ایک الماری کھول کر اس میں سے شراب کی بوتل اور ایک گلاس اٹھایا اور دونوں چیزیں لا کر اس نے میز پر رکھی اور پھر شراب گلاس میں انڈیل کر اس نے آہستہ آہستہ سپ کرنی شروع کر دی۔ اس کے ذہن پر کروڑوں ڈالر کی نقد رقم اور پروفیسر کی وسیع و عریض جائیداد گھوم رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس قدر دولت مند ہو گئی تو وہ کیا کرے گی، اور یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ اچانک کال بیل کی آواز سنائی دی۔ کون آ سکتا ہے؟ فلیا چونک کر بڑبڑانے لگی۔ چونکہ جاگر کو وہ قریبی شہر بیچ چکی تھی، اس لیے ظاہر ہے اب پھاٹک پر اسے خود جانا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے پھاٹک کھولا تو بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ دیو ہیکل چارٹرڈ طیارہ فضا کی بلندیوں پر اڑا چلا جا رہا تھا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی سیٹوں پر بیٹھے اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھے۔ جوزف اور جوانا خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، واپسی کے لیے طیارہ چارٹرڈ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ عام فلائٹ سے بھی ہم جا سکتے تھے۔ اچانک عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا، تمہارے آنے سے پہلے تو یہ مشن غریبانہ سا تھا، لیکن تمہارے اور کیپٹن شکیل کے آنے کے بعد اب یہ مشن شاہانہ ہو گیا ہے۔ جو لطف چارٹرڈ طیارے میں سفر کرنے میں آتا ہے وہ ظاہر ہے عام فلائٹ کے سفر میں تو نہیں آ سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، ہمارے آنے سے یہ مشن شاہانہ کیسے بن گیا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ اب یہ خرچہ پاکستان سیکرٹ سروس کے کھاتے میں سے جائے گا اور مجھ غریب کی جیب پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ پاکستان سیکرٹ سروس کا مشن تو نہیں، ہم تو آپ کی مدد کے لیے رضاکارانہ طور پر آئے ہیں، صفدر نے کہا۔ لیکن تم نے بتایا تھا کہ چیف سے اجازت لے کر آئے ہو، عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے، اجازت لیے بغیر ہم کیسے آ سکتے تھے؟ لیکن چیف سے اجازت لینے یا ان کی اجازت دینے کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ سرکاری مشن ہو گیا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کا اس پروفیسر البرٹ اور اس شیطانی زیور سے کیا تعلق؟ صفدر نے جواب دیا تو عمران نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شدید غم و اند کے وہ تاثرات ابھر آئے۔ او پھر تو مجھ جیسا غریب آدمی واقعی مارا گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ چلو خرچہ بھی سارا نکل آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چیک بھی مل جائے گا، لیکن عمران نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، یہ سارا خرچہ میں ادا کر دوں گا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ادا کر دو گے؟ کیا مطلب؟ کیا پاکستان سیکرٹ سروس کے خزانے میں نقب لگا رکھی ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں، نقب لگانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں بھاری تنخواہیں ملتی ہیں اور ساتھ ہی تمام اخراجات کی رقم بھی۔ ہمارا خرچہ ہی کیا ہے، تنخواہیں جمع ہوتی رہتی ہے، اس لیے اب ہم سب نے مل کر اس کا ایک ویلفیئر فنڈ قائم کر رکھا ہے اور اس ویلفیئر فنڈ کا انچارج میں ہوں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، کس کی ویلفیئر؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مستحق لوگوں کی۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم نے آج تک بتایا کیوں نہیں؟ کتنا فنڈ ہے اس میں؟ عمران نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کافی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ، چلو یہ بہت بڑا بوجھ تو میرے سر سے اترا، اب میں جا کر آغا سلیمان پاشا کی ناک پر ماروں گا۔ اس کی سابقہ تنخواہیں، اوور ٹائم اور بونسوں کے بل، اور ساتھ ہی اسے کہہ دوں گا کہ جتنے بھی ادھار ہیں سارے اکٹھے ہی چکا دو۔ واہ، اللہ تعالیٰ جب مہربان ہو تو واقعی اس طرح ہاتھ لگتی ہے دولت، عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن میں نے صرف جہاز کے کرائے کی بات کی ہے، سلیمان کی تنخواہوں اور ادھار چکانے کی تو بات نہیں کی۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم مجھے بھی فنڈ کی رقم دینے سے انکار کر دو گے؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے؟ عمران نے اس طرح آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا جیسے اسے صفدر کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ آپ کس حیثیت سے فنڈ کی رقم لینا چاہتے ہیں؟ صفدر نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ ارے یہی تو رونا ہے، اگر حیثیت ہوتی تو مجھے فنڈ لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سلیمان کے نزدیک میں مفلس اور کلاش ہوں، ڈیڈی کے نزدیک میں ناحلف اور احمق آدمی ہوں، تمہارے چیف کے نزدیک میں بس ایک کرائے کا آدمی ہوں، جس سے جب چاہا کام لیا اور 2-4 روپے دے دیے، جب چاہا مکھن سے بال کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا۔ جولیا کے نزدیک میں غیر سنجیدہ اور پتھر دل قسم کا آدمی ہوں، اور تنویر کے نزدیک میں رقیب روسیا، اور تمہارے نزدیک میں غیر مستحق۔ اب بتاؤ میری کیا حیثیت ہے؟ ویسے میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ فنڈ تم نے صاحب حیثیت افراد کی بجائے بے حیثیت افراد کے لیے ہی قائم کیا ہے۔
عمران نے بڑے جذباتی سے لہجے میں کہا تو صفدر بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے کبھی اپنی حیثیت سے ہمارے دل سے پوچھی؟ صفدر نے کہا۔ ہمارے میں کون کون شامل ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مس جولیا بھی شامل ہے، آپ فکر نہ کریں، صفدر نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میری جو حیثیت تنویر کے دل میں ہوگی وہی جولیا کے دل میں ہے؟ یعنی جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے؟ عمران نے بڑی حسرت بھرے لہجے میں کہا تو صفدر بے احتیاط کہا مار کر ہنس پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک جہاز کے لاؤڈ سپیکر سے پائلٹ کی آواز سنائی دی، جناب طیارہ موجاز کی حدود میں داخل ہو گیا ہے اور ہم موجاز ایئرپورٹ پر 5 منٹ بعد لینڈ کر جائیں گے، اس لیے آپ بیلٹس باندھ دیں، پائلٹ نے کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ عمران کے باقی ساتھی بے احتیاط چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ موجاز ہم کیسے پہنچ گئے؟ پاکستان کے راستے میں تو موجاز نہیں آتا، وہ تو مخالف سمت میں ہے۔ صفدر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے جہاز کا کمپاس خراب ہو۔ کمپاس؟ عمران نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا، نہیں عمران صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی پاکستان واپس نہیں جا رہے، صفدر نے کہا۔ اب میں کیا کہوں؟ تم نے جولیا کے متعلق بتا کر اس کے دل میں بھی میری وہی حیثیت ہے جو تنویر کے دل میں ہے، میرا دل توڑ دیا ہے، میری حسرتوں کو دفن کر دیا ہے، اس لیے ظاہر ہے اب کسی اور طرف رخ کرنا پڑے گا، عمران نے کہا تو صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، نہ بتائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ صفدر نے بڑے بے چارگی کے سے لہجے میں ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارے اتنا طویل سانس لینے کی ضرورت نہیں، جہاز میں ویسے ہی آکسیجن کم ہے، جو ہے وہ بھی تمہارے پھیپھڑوں میں چلی جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیلٹ باندھنا شروع کر دی۔ چونکہ جہاز لینڈ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا اس لیے وہ سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز لینڈ کر گیا اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ گیا۔ چیکنگ کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ اب فلیا کے پاس جا رہے ہیں باس؟ ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے آدمی کوئی نہ کوئی سہارا تو بہرحال ڈھونڈ لیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فلیا کون ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ پروفیسر البرٹ کی سوتیلی بیٹی، عمران نے جواب دیا تو صفدر بے احتیاط چونک پڑا۔ او تو آپ نے سالار صاحب کو ٹالنے کے لیے کہا کہ آپ پروفیسر کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں گے، صفدر نے کہا۔ پروفیسر کی سوتیلی بیٹی سے ملاقات کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ میں اس کے خلاف کام کر رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ ٹیکسی سٹینڈ تک پہنچ گئے۔ عمران نے لامی قصبے چلنے کے لیے 2 ٹیکسیاں بک کرا لی۔ ایک ٹیکسی میں عمران، ٹائیگر اور صفدر سوار ہو گئے، جبکہ دوسری طرف ٹیکسی میں جوزف اور جوانا کے ساتھ کیپٹن شیل بیٹھ گیا۔ پہلی ٹیکسی میں عمران ٹائیگر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر صفدر اور ٹائیگر تھے۔ یہ فلیا صاحبہ کون ہے؟ تم ہی ان کا تعارف کرا دو، عمران صاحب تو ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتے، صفدر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر پاکستانی زبان میں کہا۔ وہ چونکہ سب میک اپ کے بغیر تھے اس لیے صفدر نے پاکستانی زبان میں بات کی۔ مس فلیا پروفیسر البرٹ کی سوتیلی بیٹی ہے، اس لحاظ سے سوتیلی کی ان کی والدہ نے اپنے پہلے خاوند کی وفات کے بعد پروفیسر البرٹ سے شادی کی، لیکن پروفیسر البرٹ چونکہ فلیا سے نفرت کرتے تھے اس لیے اس کی والدہ نے اسے گریٹ لینڈ کے ایک اسکول میں داخل کر کے ہاسٹل میں رکھا، اور جب اس کی والدہ فوت ہوئی تو وہ گریٹ لینڈ میں ہی تھی، اب وہ قصبہ لامی میں ایک معدنیاتی فیکٹری میں ملازمت کر رہی ہے۔ اچانک اس سے ملاقات ہو گئی اور پھر وہ ہمیں موجاز چھوڑنے آ رہی تھی کہ راستے میں پروفیسر البرٹ کے قوت دھاکلہ سے ٹکراؤ ہو گیا اور بوس نے مس فلیا کو واپس بھجوا دیا، بس میں اتنا ہی جانتا ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتا دی۔ ارے تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مس فلیا کا رنگ روپ کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے، قد و قامت کیا ہے، عمر اندازاً کتنی ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اس کی طبیعت کیسی ہے، مطلب ہے بااخلاق ہے یا روکھی طبیعت کی؟ صفدر تو یہ باتیں پوچھنا چاہتا تھا اور تم نے فضول کہانی سنانا شروع کر دی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کیا بتا سکتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا تو صفدر اور عمران دونوں ہی بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ قصبہ لامی پہنچ گئے۔ عمران چونکہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اس لیے اسے فلیا کی رہائش گاہ کا علم تھا، لیکن عمران نے رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر ٹیکسیاں رکوائیں، انہیں کرایہ دے کر واپس کیا اور پھر وہ سب عمران کی رہنمائی میں قدم بڑھاتے فلیا کی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گئے۔ آپ کم از کم فلیا سے ملنے کا مقصد تو بتا دیں، کیا آپ اس پروفیسر کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تم کیوں بار بار پوچھ کر اپنی انرجی خرچ کر رہے ہو صفدر؟ ظاہر ہے عمران صاحب اس طرح پروفیسر کو چھوڑ کر واپس تو نہ جا سکتے تھے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب معاملہ عمران صاحب کی ذات کا درمیان میں آ گیا ہے، اس لیے عمران صاحب براہ راست اس کے خلاف اپنے اصول کے تحت کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال پروفیسر مسلمان اور عالم اسلام کا دشمن ہے، کیپٹن شیل نے پہلی بار بات کرتے ہوئے صفدر کو سمجھاتے ہوئے کہا تو صفدر بے احتیاط کاندھے اچکائے اور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ فلیا کی رہائش گاہ کا پھاٹک بند تھا، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا، تھوڑی دیر بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور فلیا باہر آ گئی۔
لیکن عمران کو اس طرح اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ نہ صرف بے اختیار اچھل پڑی بلکہ حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ تم عمران تم؟ فلیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ رابطہ رکھنا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ فرصت ملتے ہی آؤں گا، چنانچہ دیکھ لو پہلی فرصت میں ہی آ گیا ہوں، اور دیکھ لو ماں بارات آیا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فلیہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خوبصورت انداز میں پروپوز کرنے کا شکریہ، لیکن فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بہرحال اندر آ جاؤ، فلیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تھوڑی دیر بعد سب فلیہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازم موجاز گیا ہوا ہے، اس لیے مجھے چند لمحوں کی اجازت دیں تاکہ میں فریج سے مشروبات نکال کر آپ کو پیش کر سکوں۔ فلیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا یہ مس جولیا کی متبادل ہو سکتی ہے عمران صاحب؟ صفدر نے ایک بار پھر عمران کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ جولیا اور فلیہ نام تو ہم وزن ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد فلیہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں مشروب کے ٹن رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ٹن سب کی طرف بڑھایا اور ایک ٹن خود لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹرے اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ واپسی بحیریت ہوئی نا؟ پولیس نے تنگ تو نہیں کیا؟ عمران نے مشروب سپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کسی نے پوچھا تک نہیں۔ ویسے مجھے وہ لمحات اب بھی یاد آتے ہیں تو میرا جسم کام اٹھتا ہے، فلیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں واپسی میں مشکل پیش نہ آئے گی۔ بہرحال مجھے زیادہ فکر یہی تھی کہ تم واپسی کے وقت کسی مشکل میں نہ پھنس گئی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کے اور آپ کے ساتھی کی فکر تھی۔ آپ یقین کریں کہ پروفیسر سے بات ہوتے ہی میں نے بے اختیار اس سے یہی پوچھا کہ عمران زندہ تو ہے؟ فلیہ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ پروفیسر سے بات؟ تو کیا پروفیسر کو تم نے دوبارہ فون کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔